अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब को थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है कि उनकी जान को खतरा है। दूसरी नाजरीन, बलूचिस्तान में एफसी चौकी पे दोबारा हमला हुआ है, वहां पे 3 शहादतें हुई हैं और 6 जवान जो हैं वो जख्मी है। अमेरिका ने दुनिया का जदीद तरीन फाइटर जेट जो है, जंगी जहाज जो है, वो इंडिया को देने का फैसला किया है। इस पे बात करेंगे। 3 बड़ी अहम खबरें हैं। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मिल सके। और नाज़रीन, अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से, मशवरों से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ी सियासतदान है, बड़े दूरअंदेश सियासतदान है, ज़ीरक सियासतदान है, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। उनके पाई की सियासतदान बड़े कम है पाकिस्तान में। अल्लाह ने उनको खुदादा सलाहियत दी है मफामत की, मफादात की और उसूलों की, हर किस्म की। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि यार एक सियासतदान के बारे में आप बोल लें कि वो उसूली सियासतदान है। यार, पाकिस्तान में कोई भी उसूली सियासतदान नहीं रहा है। सियासतदान सारे मफादात को देखते हैं, मफाहमत करते हैं, उसूलों की सियासत का टच भी देते हैं, इस्लामी मतलब दीन का टच भी देते हैं। तो ये सियासत में हर कोई चीज़ अगर वो उलमाए किराम है, अगर वो आम सियासी रहनुमा है, वो इस्तेमाल करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को ये फ़न बड़ा खूब आता है, उसके पास ये हुनर है, उसके पास जादू की छप्पी भी है, जादू की छुड़ी भी है। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है कि एक कॉल पे मुल्क भर के किसी भी कोने में, किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी कस्बे में लाखों लोगों को निकाल सकता है। 48 घंटे, 24 घंटे के नोटिस पे, शहरों में और देहातों में 48 घंटे की नोटिस पे वो आसानी से लाखों लोगों को निकाल सकते हैं। और ये मौजूदा हुकूमत को बड़ी अच्छी तरह पता है। और जब इमरान खान 2018 में इख्तिदार में थे तो उनको भी ये अंदाजा था कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्ट्रीट पावर है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और मौजूदा हुकूमत तो उससे बिल्कुल, उनको तो बड़ा क्लियर आइडिया है। इसलिए बार बार मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की जाती है ताकि वो इमरान खान के पड़े में ना जाए। तो मौलाना फजल रहमान साहब इस टाइम पे हिट लिस्ट पे हैं। शिद्दत पसंदों की धमकी आई है सूबाई हुकूमत ने डेर इसमाइल खान की तरफ से जो जारी की गई है डिटेल कि उनको खतरा है। इस खतरे को सीरियस लेना चाहिए। इसको ये नहीं देखना चाहिए कि यार मजहबी मामलात में, सियासी मामलात में और मौलाना के बयानात और मरकज़ के साथ ताल्लुकात, इस बिना पे कैसे थ्रेड आ सकता है। बस एक थ्रेड आ गया, इसको सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि हमने सरबकफ जो करदन तंजीम है उनका हमने देखा है कि उन्होंने साथ नाम लिया है मुस्लिम लीग नून का। इससे पहले हमने वीडियो उनकी देखी थी, पीपल्स पार्टी का और जमीयत उलमा इस्लाम का। तो इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। एक बड़े अहम पॉलिटिशियन है, उनको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा। गैर ज़रूरी तौर पे किसी जगह पे शिरकत नहीं करनी होगी और अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। ऐसा ना हो कि वो किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो उनको भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए और सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को भी बड़ी एहतियात करनी होगी मौलाना फजल रहमान साहब के मामले में। तो एक शिद्दत पसंदों ने उनको थ्रेट जारी किया। तो इसके बाद मौलाना का आगे तहरीकों में, तहरीक इंसाफ के साथ आगे जलसे जुलूस में उनके लिए बड़ी मुश्किलात आएंगी और उनको अपना ख्याल भी रखना चाहिए। नाज़रीन, जो साथ दूसरी खबर है कि बलूचिस्तान में ज़िला कच्छ में चौकी थी, वहाँ पे गुज़िश्ता शाम को, गुज़िश्ता रात नामालूम मुसल्लह लोग जो है, नामालूम अक्सर फिर बाद में मालूम हो जाते हैं, जो बलूच लिबरेशन आर्मी होती है वहाँ पे और जो BLA मजीद ब्रिगेड होता है, गर्दन तंजीमें भी वहाँ पे हैं, उन्होंने हमला किया है। और शिद्दत पसंदों के इस हमले में, नामालूम के इस हमले में 3 FC एहलकारों की जान गई है और 6 बीच में जख्मी हो गए। तो नाज़रीन, ये वारदातें काफ़ी हद से हो रही है बलूचिस्तान में और खैबर पुख्तनख्वा तो इस बार मुकम्मल तौर पे निशाने पे है। और ये जितने भी नेक्सेस हैं करदन तंजीमों के और ये आज़ादी की तहरीकें जो बता रहे, इनमें बलोच लिबरेशन आर्मी, BL और बलोच लिबरेशन फ्रंट, मजीद ब्रिगेड, करदन जो करदन तंजीमें हैं,
TTP طالبان ہو گیا، حافظ گل بہادر ہو گیا، لشکر اسلامی ہو گیا، جماعت الحرار ہو گیا، سربکف ہو گیا، یہ جتنے بھی چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں ان سب کا آپس میں نیکسس ہے، سارے ملے ہوئے ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں۔ ہم نے پرسوں بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں کارروائی ہوئی جس میں ایک لیفٹیننٹ سمیت 4 سینئر اہلکار جو ہے، ایک صوبیدار تھا بیچ میں، 2 سپاہی تھے، وہ بیچ میں شہید ہو گئے۔ تو سیکیورٹی فورسز بھی بڑی کارروائیاں کر رہی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کر رہی ہیں اور بڑی کامیابیاں ان کو ملی ہیں، مگر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تواتر سے شدت پسند، نامعلوم اور BLA، مجید برگیڈ، BLF یہ کارروائیاں کر رہے ہیں پختونخوا میں اور بلوچستان میں، اور وہ جو ہے ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے جو پاکستان بار بار کلیم کر رہا ہے کہ افغانستان سے یہ اسلحہ جو ہے، یہ جدید اسلحہ جو ہے یہ تنظیموں کے پاس آ گیا ہے، جو کردن تنظیمیں ہیں، شدت پسند تنظیمیں ہیں، ان کے ہاتھ لگ چکا ہے اور یہ پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو تیسری بڑی اہم خبر ہے کہ جو F-35 ہے، دنیا میں اس ٹائم پہ اگر کوئی فائٹر جیٹ اس کے معیار کا، مطلب F-35 کے معیار کا، دنیا کا اب تک کوئی بھی فائٹر جیٹ نہیں بن سکا اور نہ ہے۔ اس کے مطلب F-35 کے مقابلے کے لیے فائٹر جیٹ بنائے گئے ہیں مگر اس لیول تک نہیں پہنچے، اس لیول تک نہیں پہنچے ہیں۔ چائنا نے J-35 بنایا ہے جو پاکستان حاصل کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی 5th جنریشن کا سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، مگر یہ اور جو رشیا کا Su-57 وہ جو ہے 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، بڑا اچھا فائٹر جیٹ ہے، اس کے مقابلے کا مطلب امریکہ کے ٹکر کیا کہا جا رہا ہے، مگر وہ بھی ٹکر کا تو ہے نہیں۔ جو اس ٹائم پہ دنیا میں سب سے جدید فائٹر جیٹ ہے، جنگی جہاز جو ہے، وہ امریکہ کے پاس ہے F-35۔ چائنا اور رشیا جو ہے ان کے مقابلے کے جہاز بنا چکا ہے، مگر بہترین فائٹر جیٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ F-35 ہے۔ پاکستان کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا، پاکستان کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اگر اب تو باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ Su-57 وہ بھی خریدنے جا رہا ہے فائٹر جیٹ، اور ساتھ F-35 بھی ہوں گے، اور ساتھ انہوں نے رافیل جو فرانس سے خریدے ہیں 36، تو ان کے پاس 5th جنریشن، 4.5 جنریشن، 5th جنریشن اور دنیا کی جدید طیارے جو ہے وہ ان کے فضائیہ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ آج سے اگر 1.5-2 مہینے پہلے دیکھیں تو پاکستان کا نام دنیا میں، ایشیا میں اچھل رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو ہے وہ چائنا سے J-35 جو ہے وہ خریدنے جا رہا ہے، اور انڈیا بڑا پیچھے رہ گیا۔ انڈیا نے ایک لمبی چھلانگ ماری ہے، اور جو لابیز ہیں وہاں پہ امریکہ میں، اور انڈیا کو ضرورت تھی F-35 کی، جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر F-35 کسی طریقے سے مل گئے تو ہم وہ ہر طریقے سے لیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کے معاملے میں کہ انڈیا کا ٹیرف زیادہ ہے، وہاں پہ کاروبار نہیں ہو سکتا، آپ نے باقی تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے، ایران سے اور رشیا سے نہیں لینا، آپ نے ہم سے لینا ہے، آپ نے گیس بھی ہم سے لینا ہے، وہ ساری باتیں انڈیا مان گیا۔ اور جو انڈیا کا ٹیرف ہے انڈیا میں کاروبار کرنے کے لیے، یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ کاروبار نہیں ہو سکتا، اور جتنا ٹیرف یہ رکھیں گے اتنا ہم رکھیں گے، کاروبار اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ ساری باتیں انڈیا آہستہ آہستہ مان رہا ہے، مگر ان کو F-35 چاہیے تھے، جو اس ٹائم پہ ان کی عوام، ان کی میڈیا چیخ رہی تھی کہ پاکستان J-35 لینے جا رہا ہے، تو لہٰذا F-35 کی ڈیمانڈ کی جائے۔ اگر وہ مل جاتے ہیں تو بڑا اچھا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا اور ان کو وہ F-35 دے رہے ہیں۔ ناظرین، J-35 بھی 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، Su-30 جو ہے وہ بھی 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، بہترین فائٹر جیٹ ہے، دنیا کی جدید فائٹر جیٹ ہے، مگر جو نمبر 1 پہ آ رہا ہے وہ F-35 ہے امریکہ کا، اور وہ یہ ساری خوبیاں ان باقی دو میں بھی ہے، مگر جو کوالٹی F-35 کی ہے وہ کسی اور جہاز کی ہے نہیں۔ دیکھیں، ہم نے F-16 لیے، انڈیا کے پاس رافیل بھی تھے، بعد میں انہوں نے رافیل بھی لے لیے،
مگر اب بھی اگر مقابلہ آپ دیکھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ ہم ان سے آگے ہیں، حالانکہ ان کے پاس 650 فائٹر جیٹ ہیں، اس ٹائم پہ ان کے بیڑے میں 650 فائٹر جیٹ ہیں، اور پاکستان جو ان سے 5 گنا چھوٹا ملک ہے، پاکستان نے اپنے آپ کو فضائیہ میں، آرمی میں مینٹین، نیوی میں مینٹین رکھا ہوا ہے دنیا کے دشمن کے مقابلے میں۔ پاکستان کے پاس 650 ایئر فائٹر جیٹ ہیں، جنگی جہاز ہیں انڈیا کے مقابلے میں، مطلب ہم نے ان کے ہاف کو پورا کر لیا ہے۔ یہ دشمنی میں ہم نے 5 گنا بڑے ملک کا مقابلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم کامیابی سے جا رہے ہیں۔ مگر اب جدید فائٹر جیٹ میں اگر وہ سکھوئی Su-57 اور F-35 جو ہے، اگر ان کے بیڑے میں دونوں شامل ہو جاتی ہیں، ایک تو اگر F-35 بھی شامل ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ساتھ اگر یہ 57 Su-57 لے کے آتے ہیں تو پھر تو وہ ایشیا میں بڑے آگے چلے جائیں گے، ان کی دوڑ بڑی آگے ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے کوشش کر رہا ہے کہ اس کو مل جائے J-35، اور J-35 کی بات پاکستان نے چلا لی ہے آلریڈی، اور پاکستان کے پاس اپنے طیارے۔ پاکستان کی ایک کامیابی ضرور ہوئی ہے، ہم نے پچھلے 4-5 سال میں پاکستان کو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان 7 رکنی جو 6 رکنی فائٹر جیٹ بنانے کا کلب تھا، پاکستان اس میں شامل کم از کم ہوا ہے۔ پاکستان نے اپنے طیارے جو J-17 تھنڈر ہے، J-17 بلاک 2 بلاک 3 وہ فروخت کی ہیں، تو پاکستان اس کلب کا ممبر بھی بن گیا، اور پاکستان کو بڑی آسانی ہو رہی ہے۔ پاکستان چائنا کے ساتھ 1995 سے J-17 پہ کام کر رہا تھا، اور 2010 میں پاکستان نے اپنی پہلی پرواز بھری۔ پاکستان J-17 تھنڈر کے اس میں بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 میں بڑا آگے چلا گیا۔ اب پاکستان چائنا کے بغیر بھی وہ پرزجات بنا لیتا ہے اور اپنا فائٹر جیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے، کیونکہ پاکستان اور چائنا کی بڑی انڈرسٹینڈنگ اور جوائنٹ وینچر تھا۔ اب پاکستان کہیں آگے نکل چکا ہے، مگر پاکستان ابھی تک 5th جنریشن پہ کام کر رہا تھا کئی سال سے، مگر پاکستان کے پاس اس لحاظ سے وہ پیسے برابر نہیں ہو رہے تھے۔ اب پاکستان کو ناظرین اپنے آپ کو برابر کرنے کے لیے، کیونکہ اب F-35 تو اگر ان کو مل جاتے ہیں، ایک تو ہماری حالت اس قابل ہے نہیں، مطلب معاشی طور پہ کہ ہم F-35 کو افورڈ کر سکیں، بڑے مہنگے طیارے ہیں، چائنا کے طیارے چیپ ہوتے ہیں، ہمیں آسانی ہوتی ہے، ہم پہلے بھی اس کو استعمال کرتے رہے۔ Su-57 جو ہے وہ بھی کافی مہنگے طیارے ہیں۔ اب پاکستان کی نظر خان پہ ہونی چاہیے۔ ترک صدر پاکستان آئے تھے، اگر خان پاکستان کو مل جاتا ہے 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ، تو پھر پاکستان کم از کم ایک ٹکر کا ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس J-35 بھی ہوں گے اور پاکستان کے پاس خان بھی آ جائیں گے، جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہیں، اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہیں ترکی کے۔ اگر وہ آ جاتے ہیں تو پاکستان کے بیڑے میں J-35 اور خان اور J-17 تھنڈر بلاک 3 یہ تو ہمارے پاس آلریڈی ہیں، تو پاکستان بڑا آگے نکل جائے گا، اور پاکستان کو مطلب اپنے دشمن کے مقابلے میں جس طرح وہ برابر کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو اگر ہم خان اور J-35 لے لیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے راستے ہیں۔ پاکستان کے ترکی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، جو 24 MOU سائن ہوئے ہیں اس میں ابھی تک کلیئر یہ نہیں بات سامنے نہیں آئی کہ خان پہ بات ہوئی، فائٹر جیٹ پہ بات ہوئی، ڈیفنس پہ بات ہوئی۔ ہاں ڈیفنس پہ بات ہوئی، مگر وہ بیچ میں ایک اسپیشل پارٹ جو ہے وہ خان 5th جنریشن فائٹر جیٹ کا، کہ اس پہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس خطے میں ایشیا میں جو انڈیا کو برتری مل رہی ہے، جو امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ آپ کو جدید دنیا کے ہیلی کاپٹر، فوجی ساز و سامان جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا آپ کو ملے گا، تو اس سے پہلے یہ پابندیاں امریکہ نے لگائی تھی، وہ کم از کم پاکستان کو دیکھتے تھے۔ اس طرح اگر پاکستان کو کچھ دینا ہو تو وہ انڈیا کو دیکھتے تھے، امریکہ جو ہے وہ بیلنس کر رہا تھا۔ ابھی پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی ناکام ہے، اور انڈیا کی لابی بڑی سٹرونگ ہے۔ پاکستان کی لابی پہ جو ملینز آف ڈالر لگ رہے ہیں فضول لگ رہے ہیں۔ ابھی تک پاکستان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ بھی مل تک نہیں پایا، اور انہوں نے مکمل طور پہ پاکستان کو ایک سائٹ پہ کر دیا۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے ویسے ہیں نہیں، انڈیا ایک بڑی مارکیٹ بھی ہے، 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کا ملک بھی ہے، تو پاکستان کو جو ٹرمپ کی جو مکمل انتظامیہ انہوں نے ایک سائٹ پہ کر دی ہے، اور وہ انڈیا سے تعلقات ایک تو چائنا کے معاملے میں انڈیا کو برابر کر رہے ہیں اور اس کو پریفرنس دے رہے ہیں، اور انہیں جو ہے یہ فوجی ساز و سامان بھی دے رہے ہیں، مگر یہ F-35 جو ہے
یہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے خرید رہے ہیں، نہ کہ چائنا کے لیے خرید رہا ہے۔ چائنا نے 6 جنریشن کے فائٹر جیٹ بھی بنا لیے ہیں، 2، جو دنیا کو حیران کر دی ہے، مگر ابھی تک وہ حیرانی جو ہے کہیں سامنے کھل کے ابھی تک نہیں آئی، اس پہ کام ہو رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ مگر جو F-35 ہے انہوں نے اپنی اثر رسوخ جو ہے وہ دنیا میں قائم کر رکھا ہے، جو فائٹر جیٹ ہے، اور وہ استعمال ہو چکی ہیں، وہ سامنے آ چکے ہیں، ان کی ایک بڑی مانگ ہے۔ انہوں نے بین لگائی تھی، یہ نیٹو الائی ممالک کو دیتے تھے، کسی اور ملک کو نہیں دیتے تھے، مگر ٹرمپ نے پاکستان کی ناکام خارجی پالیسی، پاکستان کی جو لابی تھی اس کی ناکامی اور انڈیا کی لابی کامیابی سے یہ F-35 جیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور آگے جا کے وہ یہ رشیا کو بھی ناراض نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی سکھئی Su-57 جو ہے وہ خریدنے جا رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں فائٹر جیٹ انڈیا خرید لیتا ہے تو وہ ان کا پڑا کافی آگے ہو جاتا ہے اور پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا۔ لہذا پاکستان کو خان کی طرف یا ڈائریکٹلی رشیا کے پاس انڈیا سے پہلے جو ہے وہ سکھئی Su-57 کی طرف جانا چاہیے۔ کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔